मैं जब अपने खुदा से मिलूँगा ये पूछूँगा, कुन जब पहली बार कहा था, कौन सा लफ्ज़ ईजाद किया था। देखना उस दिन साबित होगा, पहला लफ्ज़ मोहब्बत होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान तैयब उस्मान रंधावा प्रोग्राम कानून और सियासत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का हमारा मेन मकसद ये होता है कि किसी भी ऐसी शख्सियत को जो ला से वाकफ़ियत रखती हो, उस शख्सियत को हम दावत देते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ताकि आप तक कानून की हर वो बात पहुँचे जो आप जानना चाहते हैं। मुख्तलिफ़ लोग हैं, दर बदर की ठोकरें खाते हैं, और हमारी ये कोशिश हुआ करती है कि हर इंसान उन ठोकरों से बच सके, उन ठोकरों से जो वो इज्तनाब कर सके और यहाँ से वो मालूमात हासिल करके अपनी रेमेडी अवेल कर सके। इसीलिए नाज़रीन, आज हमने ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिनका टाइम इस वक्त बहुत कीमती है, और उनसे हमने टाइम लिया है। 2005-06 में लाहौर बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे हैं, और अभी लाहौर बार एसोसिएशन के निडर, बेबाक, बहादुर, और आपको बताते हैं कि इस वक्त वो लाहौर बार एसोसिएशन के मौजूदा सदर हैं, जनाब जी खान तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक। खान साहब, मैं आपसे जो सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती टाइम में से वक्त दिया। तो सर, मैं आपसे पूछूंगा, बहुत सारे लोग हैं, आपके अपनों को भी आपके पूरे नाम का नहीं पता, जैसा कि जी खान तारिक, ये एक शॉर्ट फॉर्म में नाम है, तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में सर बताइएगा। पूरा नाम आप क्या रखा गया आपका? जी, मेरा नाम पूरा गुलजार अहमद ख़ान तारिक है। बिल्कुल सही। और मैं चूँकि इलेक्शन लड़ते हुए कार्ड पे प्रिंट कराते हुए नाम थोड़ा था तवील हो गया था, तो दोस्तों की मुशावरत से 94-5 में मैंने एक YLF का इलेक्शन लड़ा था, वाइस प्रेसिडेंट का। उस वक्त मैंने कार्ड पर जी खान तारिक प्रिंट कराया, और प्रोफेशन में इसी नाम से मैं जाना जाता हूँ। बिल्कुल सही। खान साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, बहुत सारे लोग हैं लाहौर के अंदर, जो है लाहौर ने परदेश में रहने वालों को यहाँ समेट के रखा, यहाँ पर जगह दी, और बहुत सारे नामवर लोग यहाँ पर पैदा भी हुए हैं, उन्होंने अपना नाम पैदा भी किया जो परदेश से आए हुए हैं। सर, आपका ताल्लुक़ किस एरिया से है? जी, मैं तो बिल्कुल लाहौर में ही पैदा हुआ हूँ, और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से ही है। मेरे वालिदैन इंडिया से हिजरत करके यहाँ आए थे, उसके बाद वो लाहौर में ही सेटल हुए, और मैं कह सकता हूँ कि मैं पैदाइशी तौर पर लाहौरिया ही हूँ। सर, आपका ताल्लुक़ चूँकि इंडिपेंडेंट ग्रुप से है, जब ग्रुप ने आपको वोट किया, सपोर्ट किया, आप माशाल्लाह अभी इस वक्त अपना टेन्योर जो है वो गुजार रहे हैं, मैं आपसे सर ये पूछना चाहूँगा, कभी ऐसा फ़ील हुआ कि आपके पास किसी और ग्रुप का कोई इंसान आया हो, कोई नुमाइंदा आया हो, और किसी ग्रुप का मेंबर आया हो, तो आपने उसका काम, उसका इनकार किया हो? देखिए तैयब भाई, ये जो बार के ग्रुप्स होते हैं ना, ये इलेक्शंस की हद तक होते हैं, और जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं, अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त से नवाज देता है, तो फिर आप सारी बार के नुमाइंदे होते हैं। और मैं समझता हूँ ये कमज़रफ़ी होगी कि अगर हम इलेक्शन जीतने के बाद वकला के दरमियान ग्रुप बंदी की बुनियाद पर तफरीक करें। हमारा काम दोस्तों की खिदमत करना है, और जब अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त से नवाज दिया है, तो फिर आपको बिला तफरीक जो है वो बार के कोई भी प्रोफेशनल वकील हो, कोई भी बार का मेंबर हो, उससे ये गुफ्तगू करना भी मैं समझता हूँ अखलाकी तौर पर मुनासिब नहीं है कि उसका ताल्लुक़ किस ग्रुप से है। बिल्कुल सही। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि बार के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों ने जो ये चीज़ें देखी गई हैं कि वो पार्किंग का जो आपने आपका साथ दिया मुख्तलिफ़ लोगों ने, तो आपने वो अज़्म जो है वो कैसे पूरा किया सर? आप कोई दोस्तों के साथ जो है 1 बाय 1 उनके पास गए थे जो आपने पार्किंग छुड़ाई, या उनसे वैसे आपने एक मिशन के तौर पे सर वो कैसे आपने ये किया? देखिए, जब अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त से सरफराज फरमाया, जब मैं इलेक्शन जीता था, तो आपको याद होगा, आप वहाँ मौजूद थे, आप मेरे इलेक्शन में बहुत बड़े मेरे सपोर्टर भी थे, मेरे भाई, कि जब इलेक्शन जीता तो मैंने पहली जो स्पीच की थी, तो मैंने उस वक्त ये ऐलान किया था कि मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स की पार्किंग खाली कराऊंगा, और इसमें मेरी कैबिनेट ने मेरा भरपूर साथ दिया। और जिन लोगों ने, जिन दीगर दोस्तों ने, सुल्तान वगैरह ने, सुल्तान डोगर ने, राना नईम ने, जिन दोस्तों ने भी साथ दिया, ये टीम वर्क था, मैंने अकेले ने तो ये काम नहीं किया। लेकिन बात यह है कि पार्किंग पर कब्ज़ा हुआ क्यों? मैं समझता हूँ कि ये इसमें उन वकला का कोई कसूर नहीं है जिन्होंने वहाँ पर इंक्रोचमेंट की। इसमें कसूर उस वक्त के सदर का है
جس نے وکلا کے اندر اوپن بیلٹ کے ذریعے جو ہے وہ چیمبر تقسیم کرنے کے بجائے ذاتی پسند کی بنیاد پر اقربا پروری کرتے ہوئے نوجوان وکلا کو ان کے حقوق سے محروم رکھتے ہوئے غیر منصفانہ چیمبرز کی تقسیم کا ریئیکشن تھا وہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلطی بار کی طرف سے ہوئی تھی اور اس کا خمیازہ بھی پھر بار نہیں بھگتا. اور ابھی تک وہ 2 ارب روپے سے زیادہ کی بلڈنگ جو ہے وہ جس مصرف کے لیے بنی تھی وہ ابھی بھی اس مصرف کے لیے چیمبرز کا حصہ جو ہے وہ قابل استعمال نہیں ہے. اور اس کے اندر جو پہلی غلطی ہوئی ہے وہ بار کے اس وقت کے صدر کی طرف سے ہوئی ہے, جس نے ایک بنیادی قانون کی وائلیشن کرتے ہوئے اوپن بیلٹنگ کی بجائے پک اینڈ چوز کے ذریعے کمرے الاٹ کیے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بطور صدر بار یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بار کے لیول پر یہ بات ایک انتہائی غلط اقدام تھا اور میں آج بھی اس کی مذمت کرتا ہوں. صدر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انسان کسی نہ کسی کام کا اس کو پچھتاوا ہوتا ہے. آپ کو اپنے اس پورے سال میں کوئی پچھتاوا ہو کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, کوئی ایسا پچھتاوا آپ کے دل میں؟ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ غلطیاں, انسان غلطیوں کا پتلا ہے, وہ کہیں نہ کوئی غلطی کرتا ہے. مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہوں گی اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ان دوستوں سے جن دوستوں کی توقعات پر میں پورا نہیں اتر سکا, میں ان سے معذرت خواہ ہوں. اور میرے پاس اس کا کوئی ایک جواز معمولی سا یہ بھی ہے کہ 5 مہینے ہمارے ٹینیور کے اندر عدالتیں جو ہیں وہ بند رہی ہیں اور کرونا کی وجہ سے پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہے. تو شاید جو سروس اور ڈیلیوری میں کرنا چاہ رہا تھا, جس طریقے سے میں بار کی خدمت کرنا چاہ رہا تھا, کمی وقت اور وہ کووڈ جو ہے وہ آڑے آیا اور بہت سارے کام اس میں نہیں ہو سکے. جیسا کہ آغاز میں نے بیریا ٹاؤن کے چیف ایگزیکٹو سے ملاقات کی تھی تو میں نے ہاسپٹل کی ایڈیشن کے لیے اپروول لی تھی, میں نے بار روم کی ایکسٹینشن کے لیے اپروول لی تھی, ہاسپٹلس کے لیے ایمبولینس کی اپروول لی تھی. لیکن جیسے ہی کووڈ ہوا تو ان لوگوں سے کوارڈینیشن نہیں ہو سکی اور ان کے چیف ایگزیکٹو بھی ملک میں نہ رہے. یہ کچھ کام ہیں جو نہیں کر سکے اور جن کے اوپر مجھے دکھ ہے, لیکن ہماری نیک نیتی اس میں وعدے تھی کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. بس کووڈ کی ایک ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز جو ہے وہ پوری دنیا نے فیس کی ہیں, یہ اس کا بھی ایک نتیجہ ہو سکتی ہے. سر میں اس میں مزید آپ سے پوچھوں گا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہاں پر آپ کے ساتھ ٹینیور کے اندر ملتے ہیں, ان میں اضافہ ہوتا ہے, کچھ لوگ آپ سے کنارہ کرتے ہیں, دور رہتے ہیں, کوشش یہ کی جاتی ہے کہ سارے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا جائے. تو آپ نے کیا فیل کیا کہ آپ سے لوگ جو ہے آپ کے ساتھ, آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کی جو ہے وہ زیادہ ہوئے یا ان میں کمی ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بار کے اندر 2 قسم کے دوست ہوتے ہیں. ایک وہ جو آپ کے ساتھ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر, خلوص اور محبت اور رشتوں کی بنیاد پر لگتے ہیں. ایک بہت کم سی تعداد ہوتی ہے جن کی نظر میں کچھ شاید کوئی توقعات بھی ہوتی ہیں, وہ مادی مفاہمت کے معاملات کے حوالے سے یا دوسرے معاملہ. ان دوستوں کی شاید توقعات پوری نہ ہوئی ہوں. 2-4 دوست ایسے ہوں گے, کیونکہ میں یہ طے کر کے آیا تھا کہ میں جس کام پر خود کنونس نہیں ہوں کہ وہ درست ہے, میں اس کی سفارش بھی نہیں کروں گا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ واحد سال ہے کہ لاہور بار میں ہڑتال نہیں کی گئی, یہ واحد سال ہے کہ لاہور بار میں عدالتوں کو تالے نہیں لگائے گئے, یہ واحد سال ہے کہ کوئی ایجیٹیشن اور وائلنس نہیں ہوا. اب جب آپ بہت سارے معاملات پر کمپرومائز کرتے ہیں تو شاید کچھ لوگوں کو وہ بات پسند بھی نہیں آتی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار کے اندر اتنا خلوص اور اتنا محبت ملا ہے کہ ابھی ریسنٹلی پنجاب بار کے الیکشنز میں نے جن دوستوں کے لیے بھی ووٹ مانگنے کے لیے نکلا ہوں, تو جو عزت اور پذیرائی بار میں مجھے ملی ہے وہ کم خوش قسمتوں کو ملتی ہے. اور باقی انسان سے غلطیاں تو کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں, مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, مگر ان کے نیچے کوئی انٹینشن نہیں تھی ان کے پیچھے. صدر صاحب میں یہ پوچھوں گا 2005-06 میں ماشاءاللہ آپ سیکرٹری لاہور بار ایسوسی ایشن کے رہے, ابھی آپ ماشاءاللہ صدر ہیں, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, پروفیشنل لائر ہیں. تو سر یہ ساری کامیابی کے پیچھے سر کیا راز ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی انسان کا اس کامیابی کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے, تو سر آپ کس کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے سر؟ دیکھیے کامیابی یہ نہیں ہے, یہ زندگی کا سفر ہے. کامیابی تو ان لمیٹڈ چیز کا نام ہے, میں اسے کامیابی یا ناکامی سے تصور نہیں کرتا. سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے پروفیشن کے اندر زندگی کیسے گزاری. اس کے لیے آپ کو ایک رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے, آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی شخصیت سامنے رکھنی پڑتی ہے, جسے میں سمجھتا ہوں کہ میرا تعلق اس بار میں جب سے آیا ہوں عابد ساقی صاحب کے ساتھ جو اس وقت موجودہ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہے, ایک محبت والا تعلق ہے, ایک بڑے بھائی والا تعلق ہے. زندگی کے ہر موڑ پر انہوں نے میری رہنمائی کی ہے. اور اگر میں کہیں سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ 4 لوگ جانتے ہیں اور کوئی عزت ہے تو اس کے پیچھے میرے والدین کی دعائیں ہیں, کیونکہ کوئی بھی انسان تنہا کچھ نہیں ہے. جب تک اس کے پیچھے کوئی مثبت دعائیں اس کا ساتھ نہ دے رہی ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بھی منزل سر کر سکتا ہے.
بالکل صحیح سر. آپ نے وکلا کے ویلفیئر کے لیے ماشاءاللہ بہت سارے کام کیے, ایک نئی بلڈنگ بھی بنی, اس کے بعد پارکنگ بھی آپ نے چھڑائی, اس کے بعد سر آپ نے جو ہمارا ینگ وکلا کے لیے جو ہے ویلفیئر کا تھا معاملہ وہ بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے سارے انجام دیا, ہاسپٹل تھا. سر عام جو ہمارے سائلین ہیں جن کی بدولت یہ سارے معاملات چلتے ہیں, آپ نے سر ایسا کوئی کام کون سا کیا کہ جس سے ان کو بھی فائدہ پہنچا؟ دیکھیے تو یہ سب سے بڑا جو میرا رول ہے, میں نے بہت سارے کام کیے ہوں گے لیکن میرا ایک بڑا رول جو جس پہ ابھی پرسوں ہی چیف جسٹس پاکستان نے بھی اس کی تعریف کی اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب نے بھی اپنی تعریف کی, جس پہ باقاعدہ میڈیا میں رپورٹ بھی کیا گیا کہ عدالتوں میں ہڑتال نہ کرنا سائل کے لیے سب سے بڑا ریلیف ہے. غیر ضروری ہڑتالیں اصل میں ہم اپنے لٹیگنٹ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور غیر ضروری ہڑتال کے ذریعے ملک میں فراہمی انصاف کے اندر ہم رکاوٹ بنتے ہیں. دراصل تو ہمارا کردار معاون کا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے سی پی سی کے اندر نئی امینڈمنٹس آئیں اور ان نئی امینڈمنٹس کو لاہور کے اندر عمل درآمد کرانے کے لیے جو میرا کردار ہے اس کی تعریف ابھی چیف جسٹس پاکستان نے بھی کی ہے کہ پنجاب بار کونسل کی مسلسل ہڑتالوں کی کال کے باوجود بھی میں نے جب اس قانون کو ڈیٹیل سٹڈی کیا تو میں یہ سمجھا کہ یہ لیٹیگنٹ کے لیے فائدے کی بات ہے اور کوئی بھی قانون جو ملک کے اندر فوری انصاف کے لیے عمل درآمد ہو اور جس سے انصاف کا قتل نہ ہوتا ہو اس کو ہر طریقے سے نافذ ہونا چاہیے. اور سی پی سی کی ان نئی امینڈمنٹس کے اوپر اگر آپ فگرز نکالیں تو پچھلے 8 سالوں میں وہ ڈسپوزل نہیں ہوا لاہور کی عدالتوں میں. مجھے کل ہی سیشن جج صاحب نے وہ فگرز دیے ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا کہ اس قدر مقدمات کا فیصلہ قطعی طور پر ممکن نہیں تھا اگر ہم ہڑتال کے کلچر کو اپنائے رکھتے اور پنجاب بار کونسل کی سیاسی اور غیر ضروری ہڑتالوں کو اپریشیٹ کرتے. تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ میں نے بطور صدر لاہور بار اجلاس کر کے انڈیو اسٹرائکس کو جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کیا اور اس کے بعد عدالتوں میں کام بھی ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ اور ہم سب لوگ اور یہ ججز یہ سائلین کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے یہ نظام قائم کیا گیا ہے ان کو انصاف دلانے میں ہمیں اپنا جو ہے وہ ایک سپورٹیو رول پلے کرنا ہے, نہ کہ ہمیں ایسا رول پلے کرنا ہے کہ لوگ یہاں پر عدالتوں میں اس حد تک خار ہوں کہ وہ الٹیمیٹلی اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر کمپرومائز کر لیں. صدر صاحب ہمارے ناظرین چونکہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو میں یہ چاہ رہا ہوں عام عوام کو اس چیز کا علم نہیں کہ جو ضابطہ دیوانی کے اندر جو ترامیم ہوئی ہیں, تھوڑا سا سر بالکل جو منیمم جو اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ اس سے عام عوام کو کیا فائدہ سر ہو سکتا ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سی پی سی کے اندر جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں وہ ان غیر ضروری ایڈجسٹمنٹس کو اوائڈ کرنے کے لیے کی گئی ہیں جن کی بنیاد پر مقدمات کئی سال تک لٹکے رہتے ہیں اور ان کا مقدمے کے حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر کسی ایک فریق کی دوران مقدمہ ڈیتھ ہو جائے تو لسٹ آف لیگل ایئرز کے لیے 25 ایڈجسٹمنٹس ہو جاتی ہیں. قانون نے اب یہ فراہم کیا ہے آپ کو نئے قانون کے مطابق جو پرفارما آپ نے سبمٹ کرنا ہے کہ وائل فائلنگ دی سوٹ جو ہے ہم نے اسی وقت اس پلینٹف یا ڈیفینڈنٹ کے لیگل ایئرز جو ہے وہ مینشن کر دینے ہیں جس کی جانب سے بھی ہم وکیل ہیں. اس کے بعد کورٹوں کے اندر جو یہ سسٹم دیا گیا ہے کہ ایڈمن جج اور ہیں اور ٹرائل جج اور ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈمن جج جو ہے وہ مقدمے کی مینٹینیبلٹی کے اوپر ایک سخت کرائٹیریا رکھتے ہیں. اور اب سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی بھی قسم کا کوئی مقدمہ دائر کریں تو بلا تمیز اس پر نوٹس جاری ہو جاتے تھے اور وہ ایک روٹین کا مقدمہ بن جاتا تھا. جب سے نئی امینڈمنٹس آئی ہیں اس میں بنیادی طور پر کیسز کے تعداد جو ہے وہ اس لیے ڈسپوز آف ہو رہی ہے کہ وہ مقدمے جو کسی طور پر ہی مینٹینیبل نہیں ہیں, قابل سماعت نہیں ہیں, وہ ایڈمن جج کے پاس ہی ڈسپوز آف ہو جائیں گے. اور جن مقدمات میں شہادت کی وجہ سے التوا ہو رہا ہے وہ صرف اس جج کے پاس جائیں جس کا کام صرف شہادت لکھنا اور ججمنٹ دینا ہے. میں سمجھتا ہوں کام کی جس طریقے سے ڈویژن ہوئی ہے, خاص طور پہ جیسے ٹائم فریم مینشن کر دیا ہے 7 days میں اسٹے اپلیکیشن کا فیصلہ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ملک کے لٹیگنٹس کے لیے مفاد میں ہیں. اور وکلا کو بھی ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جب مقدمے فیصل ہوتے ہیں, مقدمے کے فیصلے ہوتے ہیں تو اسی سے اگلا آف شوٹ نکلتا ہے اپیل کا, ریویژن کا, ریویو کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط تاثر ہے کہ ہمیں ایک مقدمے سے ہی کسی کا روزگار جڑا ہوا ہے. پروفیشنل آدمی کے لیے مقدمے کے اندر سے مقدمے نکلتے ہیں اور جائز طریقے سے نکلتے ہیں, اور ہمیں یہ کسی طور پر بھی یہ نہیں چاہیے کہ ہم کسی ایک مقدمے کو اس لیے التوا کریں کہ اس کا ہمارے کسی مالی معاملات کے ساتھ تعلق ہے.
زیادہ تر وکلا ایسا نہیں کرتے، لیکن اس وقت جو نئی امینڈمنٹس آئی ہیں اس کے بعد غیر ضروری التوا ختم ہوئے ہیں، مقدموں میں سپیڈی جسٹس فراہم ہونا شروع ہوا ہے اور سائلین کے لیے ایک راستہ کھلا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ سر کالج کے اندر بھی آپ نے سیاست میں حصہ لیا یا صرف بار کے اندر آ کے آپ نے سوچا کہ بار کے نمائندہ کے طور پر آپ اپنے فرائض سر انجام دیں؟ میں نے کالج اور یونیورسٹی میں ماں سوائے کرکٹ کھیلنے کے کچھ نہیں کیا، اور میں یونیورسٹی لیول پہ بھی کیپٹن تھا، میں لاء کالج میں بھی کیپٹن تھا، اس کے علاوہ میں لاہور لائرز کی ٹیم میں ریگولرلی 94 سے کرکٹ کھیل رہا ہوں۔ لاسٹ ٹائم میں انڈیا میں لائرز کا کرکٹ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے گیا، تو میرا تعلق اس کے بعد انگلینڈ جہاں بھی لائرز کی کرکٹ جڑی ہوئی ہے وہاں ہم جڑے ہوئے ہیں، لیکن جو میرا سیاست ہے میں سمجھتا ہوں کہ بار کے اندر ہی آ کے میں نے بھی پہلی دفعہ کیا، اس سے پہلے یہ میرا فیلڈ نہیں تھا۔ سر آپ نے جب وکالت کا آغاز کیا تو کس سن میں سر وکالت کا آپ نے باقاعدہ طور پہ آغاز کیا؟ 93 میں وکالت کا آغاز کیا تھا، اور میں نے اس کے بعد میرے استاد ہیں امتیاز رشید صدیقی صاحب جو اس ملک کے معروف کارپوریٹ لائر ہیں، ایکس جسٹس بھی ہیں، ان کے ساتھ کچھ عرصہ کام کیا، اور بعد ازاں اپنا دفتر بنانے کے بعد یہ اللہ پاک نے جو بھی ہمیں یہاں پر تھوڑا بہت نام ملا ہے وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے سب۔ سر ماشاءاللہ آپ نے اتنے کام کیے وکلا کی ویلفیئر کے لیے، وکلا کے نمائندے کے طور پر آپ نے بہت سارے جو فرائض سر انجام دیے۔ میں سر یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ کوئی ایسا خواب جو رہ گیا ہو باقی، آپ نے سوچا ہو کہ میں یہ کرنا ہے لیکن اب میرا ٹینیور جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کو آ گیا ہے، تو کوئی وہ خواب ہمارے ساتھ ضرور سر شیئر کریں۔ میرے خواب بھی ایک عام وکیل والے خواب ہیں، اور میں چونکہ گراس روٹ لیول سے آیا ہوا ہوں، میں جب 2005 میں سیکرٹری تھا تو میں نے اس وقت کے چیف منسٹر کو بار میں انوائٹ کیا۔ اس وقت تقریباً 6 کروڑ روپے کی لفٹیں ایوان عدل کی دونوں پریمیسز میں جاپان کی جو لگوائیں، 2 کروڑ روپیہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بار کے لیے 2005 میں لیا، اور ایک جو میری خواہش اور ارمان تھا وہ میں نے چیف منسٹر کے ساتھ ضد کر کے لیا تھا کہ 2005 میں غالباً نومبر میں چیف منسٹر صاحب آئے تھے، اگر میں تاریخ شاید مجھے یاد نہ ہو، تو میں نے ان سے یہ شرط رکھی تھی کہ ہم بار میں آپ کو اس وقت بلائیں گے جب آپ وکلا کے لیے ہاؤسنگ کالونی کا اعلان کریں گے، اور یہ منٹس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ہاؤسنگ کالونی کا اعلان کیا، وہ بعد میں عمل درآمد نہیں ہو سکا، اس کی وجوہات ہمارے آنے والی کیبنٹ کی شاید عدم دلچسپی تھی۔ اور اب بھی جو میرے دل میں ایک کلک ہے وہ اس بات کا ہے کہ سب سے بڑا استحقاق اور حق اور ضرورت جو ہے وہ وکلا کے لیے ہاؤسنگ کالونی کی ہے، جس کے لیے اوپر میں نے کام کرنے کی کوشش کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے بار ایسوسی ایشن کو بالکل صحیح طریقے سے ریکگنائز نہیں کیا، اور یہ بار کا حق تھا جو اس وقت کے چیف منسٹر نے بار کو اب تک نہیں دیا۔ سر میں یہ گزارش کروں گا کہ جو جانے والی کیبنٹ ہوتی ہے جن کا آپ کا ٹینیور چونکہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور اپ کمنگ جو ہماری کیبنٹ ہے، آپ ان سے مطلب کوئی ان کے لیے کوئی سجیشن کہ ان کو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ورک کرنا چاہیے، اس پہ آپ نے ورک کیا، آپ کے خیال میں ان کو اس چیز کے اوپر ورک کرنا کون سی سر ایسا معاملہ جس کے اوپر انہیں کام کرنا چاہیے؟ تو اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ میں سمجھ رہا ہوں نا کہ ہم نے وہ 2 ارب روپے کی بلڈنگ جو ہے وہ اس کو کھنڈر بنا دیا ہے، اور اس کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں اس وقت کے بار کے عہدیداران پر ہے، ذمہ داران پر ہے۔ اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کرونا نہیں آتا تو میرا یہ مصمم ارادہ تھا کہ میں وکلا کے اندر اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ان چیمبرز کو الاٹ کروں گا، اور کیونکہ پرانے الاٹمنٹ جو رات کے اندھیرے میں کی گئی تھی اسے پاکستان بار کونسل منسوخ کر چکی ہوئی ہے، اس وقت تک تقریباً 700 سے 800 وکلا اس بلڈنگ کے اندر پروفیشنل ذمہ داریاں انجام دے سکتے ہیں، آنریبلی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ بلڈنگ جو ہے وہ بڑی مشکل سے حاصل کی گئی تھی وکلا کے لیے، اور چند سیاسی وکلا کی وجہ سے یہ خراب ہوئی ہے۔ اب بھی میں آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہر صورت میں وکلا کے لیے اوپن بیلٹنگ کریں، بار آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان بار کونسل کا فیصلہ آپ کے پاس کھڑا ہے، اس بلڈنگ کو بھی آباد کریں اور وکلا کے لیے مزید چیمبر بھی لیں۔ میں اور بھی 2 باتیں آپ کی اجازت سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ 14 اگست کو میں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ایوان عدل کے بیرونی دروازے پہ، وہ بھی ہم نے جو تعمیر کیا تھا آپ نے دیکھا، اس کے افتتاح کے لیے جب بلایا تو چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کر کے میں لے کر گیا ایوان عدل سے ملکہ جو اوقاف کی جگہ ہے جو کہ خالی پڑی ہوئی ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے وعدہ کیا کہ ہم یہاں پر جوڈیشل کمپلیکس کا ایک نیا فیز یہاں تعمیر کریں گے۔ وہ جگہ ہم نے حاصل کرنے کے لیے خطوط لکھے ہیں جس پر آلموسٹ کام ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کینٹ کچہری میں، جو کہ کینٹ کچہری ایک انتہائی
मैं समझता हूँ वहाँ पर 17 जजेज़ हैं और बैठने के लिए 11 जजेज़ के पास अदालतें हैं, 6 जजेज़ के पास अदालत ही नहीं है। वहाँ पर मैंने सीनियर जज अमीर भट्टी साहब के साथ मशावरत की, चीफ जस्टिस साहब के साथ मशावरत की, और वहाँ पर हमने 29 कनाल की जो कैंट के एरिया है उसके ऊपर 2 बड़े जुडिशल टावर जो हैं वो अप्रूव हो गए हैं, उसका लेआउट प्लान बन रहा है इस वक्त। ये भी हमारी अचीवमेंट है कि कैंट कचहरी टोटल एक नई जुडिशल कॉम्प्लेक्स की सूरत में अप्रूव हो चुकी हुई है और इसके ऊपर अब वर्किंग शुरू हो गई है। अमीर भट्टी साहब एज ए बिल्डिंग सीनियर जज बिल्डिंग डिपार्टमेंट को भी देखते हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने इसकी अप्रूवल दे दी हुई है। इसके ऊपर भी लाहौर बार का ये क्रेडिट है आपकी इस मौजूदा काबीना का। इसके अलावा माल टाउन के अंदर माल टाउन कचहरी जो है वो आप देखते हैं कि बहुत क्राउडेड है। माल टाउन कचहरी के बिल्कुल सामने 230 कनाल जगह जो मार्केट जहाँ पर कभी फ्रूट मंडी हुआ करती थी, उसके असूल के लिए हमने चीफ जस्टिस साहब को और सीनियर जज साहब को विज़िट कराया है और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला माल टाउन कचहरी भी जो है वो वहाँ पर शिफ्ट होगी और नए सिरे से तामीर होगी। इतने बड़े प्रोजेक्ट आज तक कभी लाहौर बार की तारीख में नहीं हुए जिनका इनिशिएटिव हमने लिया, और उसका नतीजा सिर्फ ये है कि मेरी टीम अच्छी थी, उसने मेरे साथ तावन किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जब उन्हें गुजारिश की उन्होंने हमें वक्त दिया और हमारी सारी गुजारिशात पर बाकायदा ऑर्डर फरमाए उन्होंने। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कैंट का जुडिशल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, माल टाउन का जुडिशल कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसका आगाज़ हमने किया, जिसकी अप्रूवल हमने करवाई है, और सिविल कोर्ट में वो जो पीछे 7 कनाल जगह है उसके ऊपर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की एडिशन हो जाता है, तो सिविल जजेस भी ऑनरेबली बैठ सकेंगे। और ये इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं जो इनका क्रेडिट मैं समझता हूँ कि इस साल की लाहौर बार की काबीना को दिया जाना चाहिए। सर ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल ये है सर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेशन कोर्ट के अंदर आए और उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो सर ये आए दिन हम वकला भी महफूज नहीं, तो कहा जाता है कि जी वकला जो है उन्होंने जो है वो तलाशी नहीं दी और बात आ जाके फिर हमारे ऊपर ही वो डाल दी जाती है। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? जो सेशन कोर्ट के अंदर सर आए दिन जो मर्डर होते हैं नज़र आता है सर, अभी लास्ट टाइम भी जो बख्शी खाना है उसके अंदर सर मर्डर हुआ, तो इसके बारे में सर क्या आप कहेंगे? हमारी जो पहली मीटिंग चीफ जस्टिस साहब के साथ हुई थी जनवरी के अंदर ही, वहाँ पर हमने ये तहफ़्फ़ुज़ात उठाए थे। फौरी तौर पर मामून शेख साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये ऑर्डर किया कि यहाँ पर CCTV कैमरास मज़ीद नस्ब किए जाएँ, यहाँ पर गार्द बढ़ाई जाए, यहाँ पर दीवारों के चारों तरफ जो है वो खारदार तारें लगाई जाएँ और सिक्योरिटी के दीगर मेजर्स लिए जाएँ और ख़ास तौर पर अमला वहाँ बढ़ाया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बातें सिर्फ महज बातें नहीं, इन पर अमल दरामद नहीं हुआ और इंतज़ामिया हमेशा जो है वो अपना ये कह कर जान छुड़ा लेती है कि वकला तलाशी नहीं देते। जितने भी इंसिडेंट इस साल हुए हैं उनमें से किसी वकील का कोई किरदार नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो सिक्योरिटी लैब्स थे और अभी तक उस सिक्योरिटी लैब्स के बावजूद जिस दिन डबल मर्डर हुआ, जिस दिन उससे पहले मर्डर हुआ, वहाँ पर किसी पुलिस वाले के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। जो वहाँ पर वॉक थ्रू गेट लगे हुए हैं वो डमी हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर काम नहीं करते। जो हाथ में उन्होंने स्कैनर्स पकड़े हुए हैं वो फंक्शनल नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है। यहाँ पर अगर प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी के अरेंजमेंट नहीं किए गए तो खुदा न खास्ता कल को कोई बड़ा सान्या भी हो सकता है और वकला वहाँ पर बहुत गैर महफूज हैं। बिल्कुल सही। सर आपको देखा जाता है कि फ़ेसबुक के ऊपर आपको शायरी से बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो आप अक्सर औक़ात जो है शेर व शायरी वो अपलोड भी करते हैं, शेयर करते हैं दोस्तों के साथ, जो है वो आपकी शायराना गुफ्तगू भी होती रहती। सर कहा जाता है कि किसी न किसी शायर के पीछे कोई ऐसा वाक़या होता है, कोई मोहब्बत वाला, कोई प्यार वाला। कभी आपको भी सर ऐसा हुआ है कि आपको मोहब्बत हुई हो, प्यार हुआ हो? सर मैंने तो वैसे एक ही मोहब्बत की और एक ही शादी की जी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ। अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि उसने हमें हर तरह से नवाजा है और शायरी हर साहिब ज़ौक़ आदमी की कमज़ोरी है। मैं ये समझता हूँ कि इंसान जब कुछ नसर में कहने से कासिर है तो फिर वो शायरी का सहारा लेता है और हम ज़िंदगी में बहुत कुछ कहना और सुनना चाहते हैं, तो शायरों ने हमारे लिए ये मसले आसान कर दिए हैं। मेरे फेवरेट शायरों में मिर्ज़ा गालिब और जॉन एलिया हैं और जो कि मैंने ये समझता हूँ कि मुझे बहुत सारे ज़िंदगी के मामलों में उनके अशार से भी रहनुमाई मिलती है। सर आपका ताल्लुक़ किस पार्टी के साथ है? मुल्क की जो इस वक्त पार्टीज़ हैं, आप किस पार्टी के साथ जो है ज़्यादा आपकी अटैचमेंट रही? मेरा किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। मैंने बाज़ाब्ता तौर पर कोई भी सियासी पार्टी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मेरे नज़दीक इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए अभी तक किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया
کہ جو میں یہ سمجھوں کہ وہ ہمارے لیے حکومت کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں. سیاسی پارٹیوں سے وابستگی ہمارے وکلا کی ہے, وہ ان کا استحقاق ہے, پر میں اس ملک کے سیاسی نظام سے میں سمجھتا ہوں ابھی کوئی اتنا مطمئن نہیں ہوں. بطور ایک وکیل کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر جس ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی ابھی تک عمل درآمد نہ ہو سکا ہو, اس کے نظام حکومت سے کوئی بھی شخص مطمئن نہیں ہو سکتا. سر موجودہ حکومت نے آپ کا کتنا ساتھ دیا آپ کے ساتھ؟ چونکہ کرونا بھی جو ہے وہ بھی ہم نے فیس کیا, ابھی بھی فیس کر رہے ہیں, تو انہوں نے کیسا آپ کے ساتھ تعاون کیا موجودہ حکومت نے؟ دیکھیں جی, حکومتوں کے تعاون ہم نے بالکل حاصل نہیں رہے. ہاں ایک بات میں کہوں گا کہ اینول گرانٹ ہے فیڈریشن کی طرف سے, ہمیں وہ ملی ہے 1 کروڑ روپیہ, جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایوان عدل کے اندر جو بھی کنسٹرکشن کے کام کیے, جو بھی واش روم سے لے کر اور سارے مین گیٹ تک اور پھر فرنیچر اور ساری چیزیں, وہ اس لمیٹڈ پیسوں کے اندر ہی ممکن ہوئے ہیں. لیکن پنجاب گورنمنٹ نے, جس کا اصل ہم سے سروکار تھا, ہمیں آج تک چیف منسٹر نے نہ کبھی ملاقات کا ٹائم دیا, نہ لا منسٹر نے ملاقات کا ٹائم دیا. اور یہ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ وکلا ان کی پرائرٹی ہے ہی نہیں, اور یہ وکلا کے ساتھ شاید کوئی ذاتی بغض اور اناد رکھتے ہیں. انہوں نے بار ایسوسیشن کو مکمل طور پہ اگنور رکھا ہے پنجاب گورنمنٹ. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنا ٹینیور جو ہے 5 سال کا یہ پورا کریں گے؟ سوال ہے, لیکن ہمیں عادت نہیں ہے کسی کو بھی 5 سال برداشت کرنے کی. اب یہ عمران خان صاحب کا مقدر ہے کہ یہ کتنا عرصہ گزارتے ہیں. میری ان سے نہ کوئی وابستگی ہے, نہ کوئی ان سے کوئی عداوت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی ملک کی فلاح کے لیے کام کرے گا, ہم سب اس کو اپریشیٹ کریں گے. ابھی تک تو یہ حکومت کے سٹرگل اور سروائیول کی جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں. سر ہمارے پروگرام کے ذریعے ہمارے وکلا بھائیوں کو کوئی آپ میسیج کنوے کرنا چاہیں؟ میں ایک ہی میسیج دینا چاہ رہا ہوں اپنے نوجوان وکلا بھائیوں کو کہ بار پالیٹکس پروفیشن کا ایک جز ہے, کل نہیں ہے. کل پروفیشنلزم ہے. آپ وکالت کی طرف آئیے, آپ وکالت سیکھیے, آپ وکالت کیجئے. بار کے الیکشنز جو ہیں وہ ایک ایلیمنٹ ضرور ہے, لیکن وہ آپ کا فیوچر نہیں ہے. کسی بھی نوجوان وکیل کا فیوچر ایک اچھا وکیل ہونا ہے, اور اس کے قانون کے اوپر اس کا عبور اور دسترس حاصل ہونا ہے. آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ آئیڈیلائز کیجئے پروفیشنل لائرز کو, آپ آئیڈیلائز کیجئے جو ہم سے پہلے سینئر وکلا جن کی رپورٹڈ ججمنٹس ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی کتابوں میں لگا دی ہیں, وہ لوگ آپ کے ہیرو ہونے چاہیے. سیاست آپ کا ایک حق ہے, وہ ضرور کیجئے, لیکن صرف سیاست کی بنیاد پر پروفیشن میں سروائیول ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ سر. آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے کوئی میسیج, کوئی. مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا ہے, اس لیے کہ جو دیگر میڈیا نیٹ ورکس ہیں وہ لائرز کی ان باتوں کو شاید وہ اہمیت نہیں دیتے جو آپ کے چینل نے دی ہے, جو آپ دوستوں نے دی ہے. اور لائرز اس ملک کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت ہے. کم از کم لاہور بار ایسوسیشن کے ساتھ 25,000 سے زیادہ وکلا جڑے ہوئے ہیں, اور ان 25,000 وکلا کی آواز بننے کے لیے اور موقف دینے کے لیے جو آپ نے یہ انیشیٹو لیا, یہ لائق تحسین ہے. اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وکلا کے لیے وہ کام کیا ہے جس کی اس وقت سب سے زیادہ شدید ضرورت تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ وکلا کی آواز بنے. بہت شکریہ سر. سو نائس آف یو سر. اللہ پاک کی ذات آپ کی حامی و ناصر ہو, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. تو اسی کے ساتھ ساتھ اجازت چاہوں گا. تو میں اپنے ناظرین سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ناظرین ہماری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو معذرت, ہم کسی کی دل آزاری کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے, جسٹ آپ تک انفارمیشن پہنچانے کے لیے یہ پروگرام کا آغاز کیا ہے. کوئی ہار گیا, کوئی جیت گیا, یہ سال بھی آخر بیت گیا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پاپولر نیوز. اللہ حافظ.